बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम टू द शो। ऐसा लग रहा है कि हुकूमत कन्फ्यूजन का शिकार है जनाब। ये हुकूमत बैक वक्त दो कश्तियों की मुसाफिर लग रही है। एक खबर आती है कि कौमी एयरलाइन की तमाम परवाज़ों में आइंदा मौसीकी नहीं बल्कि कसीदा बुर्दा शरीफ सुनाया जाएगा। हुकूमत के इस ऐलान को खुसूसी कवरेज दी जाती है और मदीने की रियासत के मुंतज़िर हमारे भोले भाले अवाम खुशी से झूमते अभी इस खबर का पूरा मज़ा भी नहीं ले पाते कि एक और ख़बर आ जाती है और हमें पता चलता है कि PIA की परवाज़ों में कसीदा बुर्दा शरीफ सुनाने वाली इमरान सरकार ने लाहौर एयरपोर्ट पर शराब का भी पूरा बंदोबस्त कर दिया है। जी हाँ, खबरों के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट पर अब शराब की दुकानें खोली जाएंगी ताकि आने और जाने वाले हर वक्त शराब से लुत्फ़अंदोज़ हो सके। एक तरफ परवाज़ों में कसीदा बुर्दा शरीफ और दूसरी तरफ लाहौर एयरपोर्ट पर उतरते ही शराब की बोतलें। हद है वैसे। नाजरीन, हुकूमत अपने ऐलानात और मामलात में इतनी कंफ्यूज हो चुकी है तो कारोबारी हजरात कैसे न कंफ्यूजन का शिकार हों। किसी भी मुल्क में बेयकीनी की सूरत हाल का सबसे पहला असर कारोबारी तबके पर पड़ता है। लोग अपना पैसा कारोबार से निकालना शुरू कर देते हैं। आज यही कुछ पाकिस्तान में भी हो रहा है और इस बात की गवाही स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक इस हुकूमत के पहले 6 माह के दौरान गैर मुल्की सरमायाकारी में 77% तक कमी आ चुकी है। सिर्फ 6 माह की हुकूमत में स्टॉक मार्केट से 2.25 अरब रुपए निकाले जा चुके हैं। मुल्की मईशत की इस बदहाली की बड़ी वजह नाजरीन वो सियासी सूरत हाल है जो इस हुकूमत ने मसल्लत की हुई है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब हुकूमत खुद सनसनी ना फैलाए। वज़ीर आज़म इमरान खान समेत उनके कुछ वज़रा बाकायदा ऑपोजिशन को डराने के लिए बेतुके से बयानात देते रहते हैं। उनके बयानात से ऑपोजिशन डरे ना डरे मगर इन्वेस्टर डर जाता है और अपनी हक हलाल की कमाई सिक्योर करने में लग जाता है क्योंकि तिनका जोड़ने वाले कारोबारी हजरात किसी भी किस्म का रिस्क लेना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में अदालतों का भी किरदार रहा है और अगर अदालतों की बात करें तो आज 17 जनवरी है। आज पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साकिब निसार रिटायर हो गए हैं। आज वो 17 जनवरी है जिसका बकौल चीफ जस्टिस साहब बहुत से लोगों को इंतजार था। रिमार्क्स और तकारीर से भरपूर चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब का 2 साला दौर आज ख़त्म हो गया। वो कैसे चीफ जस्टिस थे, तारीख उन्हें किन अल्फाज में याद रखेगी, इस पर बात करने के लिए आज हमने अपने शो में इनवाइट किया है इरफान कादिर साहब को। फॉर्मर अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, कानून को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम। उनके बिल्कुल मतलब नॉट नेक्स्ट टू हिम लेकिन ऑब्वियसली इस पैनल में उनके साथ हमें शामिल होंगे मुर्तज़ा सुलंगी साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आपको भी अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम। अब से थोड़ी देर में रज़ा रूमी साहब, सीनियर एनालिस्ट, सीनियर एंकर भी हम कह सकते हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे। वो भी अपने आप में ज़बरदस्त किस्म के एनालिसिस देते हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ मेहमानों को हम टेलीफोन लाइन पे भी ले लें ताकि वो इस डिस्कशन का हिस्सा बन सके। इरफान कादिर साहब अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम टू द शो। मुर्तज़ा सुलंगी साहब अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू द शो। आप दोनों हजरात अगर मुझे सुन सकते हैं। इरफान कादिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। हाउ विल यू एनालाइज, हाउ विल यू समराइज द रोल, द टेन्योर ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब की मैं बात कर रही हूँ जिनका आज लास्ट वर्किंग डे था। जी, मैं इसमें थोड़ी सी एडिशन करूंगा कि मैं बिल्कुल इस पे डिस्कस करूंगा कि उनका रोल एज चीफ जस्टिस कैसा रहा, लेकिन इससे पहले लीगल प्रोफेशन में एज ए लॉ मैन, एज ए जज उनका रोल वकालत में भी था, उनका रोल बहसीयत जज हाई कोर्ट के भी था और उनका रोल बहसीयत जज सुप्रीम कोर्ट के भी था। जनरली इनके बारे में एक अच्छा इम्प्रेशन था कि ये एक, मैं तो उस वक्त से जानता हूँ इनको जबकि ये एक यंगस्टर थे और ये एक अच्छे समझे जाते थे कि एक अच्छे लॉयर हैं, सिविल का काम वगैरह अच्छा करते हैं और अच्छे केसेस करते हैं और इसी तरह से बतौर जज के भी सिविल लॉ में, रेवेन्यू लॉ में और मोस्टली सिविल मैटर्स में एक अच्छे जज जाने जाते थे और सुप्रीम कोर्ट में भी इनकी एक अच्छी साख बन गई थी। लेकिन वक्त के साथ साथ इन ज़िंदगी ने इनको पाकिस्तान का चीफ जस्टिस अल्लाह ताला ने इनको बना दिया और ये इनके लिए एक सुनहरी मौका था कि जिसमें इतने सालों का जो इनका एक करियर था उस पे वो इतना ज़बरदस्त एडिशन करते कि वो एक चैम्पियन जज या बतौर चैम्पियन चीफ जस्टिस के उभरते। लेकिन अफसोस ये है कि आखिरी जो उनका साल था उसमें वो अपने आप को कंटेन नहीं कर सके और फरते जज्बात में आकर अपने आपे से बाहर हो गए और उन्होंने फिर आइन की जो हदूद हैं, कवानीन की, कानून की, आइन की जो हदूद व क़यूद हैं वो उनको फलांगते चले गए। इस हद तक फलांगा उन्होंने
کہ پاکستان میں جو ہم سنتے تھے جوڈیشل ایکٹیوزم کا، وہ جوڈیشل ایکٹیوزم سے کی حدوں کو کراس کر گئے اور وہ جوڈیشل اوور ریچ کا شکار ہو گئے اور شدید جوڈیشل اوور ریچ کا شکار ہوئے، اور اس ساری چیز میں اتنے اوور بیئرنگ ہو گئے اپنے کولیگز کے ساتھ بھی کہ وہ موسٹلی بینچ انہی لوگوں کے ساتھ کرتے تھے جو کہ کمپلائنٹ ججز تھے، جو ان کی موسٹلی ان سے ایگری کرتے تھے، اور جہاں ڈفرینس آف اوپینین ہوتا تھا ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا کسی قسم کا بھی ڈفرینس آف اوپینین وہ ٹالریٹ کریں، اور اگر کورٹ میں بھی کوئی شخص جو ہے وہ آ کے تو کوئی ڈفرینٹ اوپینین دیتا تھا تو وہ ہمیشہ وہ جو لفظی جنگ ہوتی ہے اس میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے، اور اس سے لگتا تھا جیسے وہ کوئی ایگوئسٹ ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے، جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ وہ بہت سارے ریمارکس کی وجہ سے بھی مشہور ہیں، تقریروں کی وجہ سے بھی مشہور ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ان کے کورٹ ورک کا حصہ نہیں سمجھا جا سکتا، اور یہ تمام چیزیں اگر وہ نہ کرتے اور پیور جج لائک رہتے اور لوگوں کی سرزنش نہ کرتے اور ہسپتالوں میں جا کے لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کرتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری کی ایک اچھی ساکھ بنا سکے۔ اس سارے پروسیس میں ان کی کوشش یہ تھی کہ ایک امیج قائم کیا جائے، ایک پاپولسٹ امیج پاکستان میں چیف جسٹس کا، اور چیف جسٹس کا امیج بناتے بناتے انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے امیج کی طرف دھیان نہیں دیا، اور ان دی اینڈ نہ سپریم کورٹ کا امیج بن سکا، نہ چیف جسٹس کا امیج بن سکا۔ دو بڑے ویلڈ کوسچنز میں یہاں پر آپ ہی کے ریپلائی سے عرفان قادر صاحب اٹھانا چاہوں گی، لیکن مجھے پہلے ایک چیز پہ کلیئرٹی دے دیں تاکہ میں پہلے سولنگی صاحب کو شامل کر لوں اس ڈسکشن میں، اینڈ دین ویل ڈیفینیٹلی ویل ہیو اے بگر ڈیبیٹ ٹو اٹ۔ ٹو ویری امپورٹنٹ پوائنٹس۔ نمبر ون، آپ نے بولا آؤٹ ریچ کر رہے ہیں یا اوور ریچ کر لیا انہوں نے، پھر اس کے بعد ڈیفینیٹلی آپ نے اس کی ایگزامپل بھی کوٹ کر دی کہ اگر اسپتالوں کے دورے نہ کرتے یا جس طرح سے چھاپے واپے مارنا یہ سب نہ کرتے، اگر فار 1 منٹ، کیونکہ میں اس پہ کلیئرٹی چاہتی ہوں تاکہ میں سولنگی صاحب کے پاس جا سکوں، اگر ہم اسپتالوں کے دورے باہر نکال دیں یا جس طرح سے یہ ایسی چیزیں انہوں نے کی کہ اسکول کی جو فیس ہے وہ کم کر دیں، یا جس طرح یہ مفاد عامہ والے معاملات ہیں، اگر ہم ان چیزوں کو سائڈ پہ کر دیں فار دا ٹائم بینگ کہ ہاسپٹلس میں جاتے رہے جس کا آپ نے ذکر کیا، اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے اور بھی بہت اچھے کام کیے ہیں، تو ہاؤ کین یو سے کہ جی سپریم کورٹ کی جو ریپوٹیشن ہے اس کے بارے میں انہوں نے نہیں سوچا؟ مطلب میں کہاں سے شروع کروں؟ میں ڈیم کے معاملے سے شروع کروں، میں پانی کے معاملے کی بات کروں، میں آسیہ بی بی کے معاملے کی بات کروں، میں اسکول کی فیس کی بات کروں؟ بہت اچھے کام بھی کر کے گئے، رائٹ؟ میں نے آپ کو شروع میں اسی لیے ان کا سارا کیریئر جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہے، اور میں نے ان کی تعریف کی ہے ایز اے لائر، میں نے ان کی تعریف کی ہے ایز اے جج، میں نے ایز اے سپریم کورٹ جج بھی ان کی تعریف کی ہے، لیکن ان معاملات میں ان کی تعریف کی ہے جو پیورلی جوڈیشل پاور سے ریلیٹڈ ہیں۔ جو معاملات جوڈیشل پاور سے ہٹ کے تھے وہاں پہ جو امپیکٹ ہوا ہے انسٹیٹیوشن پہ وہ بہت منفی ہوا ہے، اور اس کا مجھے افسوس ہے، کیونکہ ثاقب نثار ایک نہایت ہی انٹیلیجنٹ لائر، ایک انٹیلیجنٹ جج تھے، اور یہ بہت کچھ کر سکتے تھے، اور ان کے بارے میں جب میں سوچتا ہوں تو مجھے وہ علامہ اقبال کا شعر یاد آ جاتا ہے، کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت، وہ کونا دماغ اپنے زمانے کے ہیں پیرو۔ تو انہوں نے بجائے اس کے کہ کوئی اچھی چیز، یعنی ایک سنگ میل کوئی قدم اٹھاتے یا کوئی ایسی چیز کرتے جس سے جوڈیشری میں ریفارم ہوتا، سم ہاؤ انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو سکا، اور وہ جسٹس افتخار چودھری کو انہی کی دوڑ میں جسٹس افتخار چودھری کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا، ان کو اس طرف جانے کی ضرورت نہیں تھی، کاش کہ وہ نہ جاتے اس طرف۔ I'll get back to you عرفان قادر صاحب۔ السلام علیکم، warm welcome, happy new year مرتضی سولنگی صاحب، you look really great sitting there in Islamabad. I wish کہ someday we can do a show from Lahore. First thing first, عرفان قادر صاحب نے A to Z ہمیں بتا دیا، بٹ ڈیفینیٹلی ان کا قانون سے بھی تعلق ہے، یہ اس پروفیشن سے ہیں۔ عرفان قادر صاحب، آپ ایک اینکر ہیں، آپ ایک جرنلسٹ ہیں، آپ ایک نیوٹرل آبزرور ہیں، ہاؤ ڈو یو سی دا ٹینیور آف ثاقب نثار صاحب، دا فارمر چیف جسٹس آف پاکستان؟ میرے خیال میں جو روایت افتخار چودھری صاحب نے ڈالی تھی جوڈیشل ایکٹیوزم کی، جس میں کئی بار وہ آئین اور قانون کی حدود کو پھلانگ گئے تھے، میرے خیال میں اس کو ایک نئی منزل تک پہنچایا ثاقب نثار صاحب نے، اور میرے خیال میں جو آئین کی روح ہے اس کے خلاف زیادہ گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا دور پاکستان کی عدالتی تاریخ میں سیاہ ترین دور میں شمار ہوگا، کیونکہ انہوں نے وہ تمام اختیارات استعمال کیے جو ان کے پاس نہیں تھے۔
میرے خیال میں پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ وہ تمام لوگ جن کے پاس عوامی اختیار نہیں ہے، عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، ان کے اندر ایک مسایا سنڈروم ہے جس کے تحت وہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں اس ملک کی تقدیر میں. اس میں فوجی عامر بھی ہیں، بیوروکریٹس بھی ہیں، اور بھی بہت سارے جن کو پاپولزم کا شوق ہے، وہ اس طرح کی سرگرمیاں کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ اپنا کام بھی نہیں کرتے اور ملک کی سیاست اور تاریخ جو ہے اس کا حلیہ خراب کر دیتے ہیں. تو ان میں شمار ہوگا جو کام جن کا حلف لیا تھا جوڈیشل ایک آفیسر کے طور پر، اس سے بہت ہٹ کے انہوں نے کام کیے، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ وہ بہت سے اور جو ادارے تھے، خاص طور پر پارلیمان اور ایگزیکٹو، اس کے حدود میں وہ گھس گئے، اور اس کے نتیجے میں آج جو آنے والے جو چیف جسٹس ہیں خود انہوں نے تسلیم کیا کہ کتنے لاکھ جو مقدمات ہیں وہ اعلیٰ ترین عدلیہ سے لے کر نچلی عدلیہ تک جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں. وہ تمام کام چھوڑ کر انہوں نے دوسرے کام کیے. اور خاص طور پر آپ یہ بھی دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ وکلاء اور عام بہت سے لوگ جو کہ ان کی عدالت میں آئے ان کو بے عزت کیا گیا، بلکہ خود جو ساتھی جو جج تھے وہ بھی ان سے محفوظ نہیں رہے. اوکے ٹھیک ہے، میں واپس آتی ہوں آپ کے پاس مرتضی سولنگی صاحب. مجھے اس وقت بیرسٹر محمد احمد پنسوتا صاحب نے بھی جوائن کیا آن ٹیلیفون لائن. السلام علیکم، وارم ویلکم احمد پنسوتا صاحب، اٹس گریٹ ٹو ہیو یو آن دا شو. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، رضا رومی صاحب نے بھی ہمیں فائنلی جوائن کر لیا ہے. مین وائل رضا ذرا تھوڑے سیٹل ڈاؤن ہوتے. رضا یو نو کہ وٹ وی آر ڈسکسنگ، سو بائی دا ٹائم یو جسٹ گیٹ اے ہینگ آف اٹ. میں ذرا بیرسٹر احمد صاحب سے ذرا ان کا پوائنٹ آف ویو لے کر ہوں. بیرسٹر صاحب، ویسے تو خیر میری خواہش تھی لاہور اسٹوڈیو میں آپ ملتے، لیکن چلیں سمادہ گڈ لکی ڈے. کیسا دیکھتے ہیں آپ چیف جسٹس آف پاکستان کے 2 سالہ اس ٹینیور کو؟ ابھی ہم مرتضی سولنگی صاحب، عرفان قادر صاحب بھی اس پینل کا حصہ ہیں، اور بڑا ایک مکس بیگیج، ایک مکس ریاکشن آ رہا ہے، کچھ تلخ باتیں بھی وہ کر رہے ہیں. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آج جو ہم شو میں باتیں کر رہے ہیں پنسوٹا صاحب، اس پہ وہ کنٹیمپٹ تو نہیں لگ سکتا نا؟ مطلب اگر کوئی ایسی چیز ناگوار گزر جائے، جس طرح بھی عرفان قادر صاحب نے کہا کہ ذرا تھوڑے ایگوئسٹک ہو گئے تھے، اپنی مرضی کا بینچ بناتے تھے، ذرا تنقید ان کو پسند نہیں تھی. بس جنرلی جسٹ آسکنگ کہ آج کے اس شو کے اوپر ایسی کوئی بات اگر کچھ جو ان کے حق میں نہ ہو کسی بھی پینلسٹ کی طرف سے، تو کیا کنٹیمپٹ لگ سکتا ہے؟ پہلے یہاں سے شروع کریں، دین آئی ووڈ لائک ٹو نو یور پوائنٹ آف ویو. دیکھیں جی، کنٹیمپٹ کے اوپر تو میرے سے بہت بہتر اوپینین عرفان قادر صاحب دے سکتے ہیں. ہمارے استاد ہیں، سینئر ہیں، ہم بڑا ان کا احترام کرتے ہیں. لیکن بالکل بات درست ہے کہ اگر کوئی بات ایسی زمرے میں آئے جو کہ کنٹیمپچوس ہو سکتی ہے، ونس اگین اٹس اے میٹر بٹوین دا کنٹیمنر اینڈ دا کورٹ، اور وہ کورٹ ہی ڈیٹرمن کرتا ہے. لیکن اس پہ تو میں بالکل کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. البتہ یہ کوشش کروں گا کہ میں کنٹیمپٹ نہ کروں. میں صرف اس پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے 2 سالہ ٹینیور جو تھا وہ بڑا ایونٹ فل تھا، بہت ڈفرینٹ تھا فرام دی ادر چیف جسٹسز. اور ان کے کیس میں ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج یہ بھی تھا کہ جو لوگ ان کے آگے پیش ہوتے رہے ہیں اور ان کے سارے کریئر سے واقف ہیں کہ یہ بہت لائک جج تصور کیے جاتے تھے، سول کا اسپیشلی. ہی واز اے ویری ویری کمپیٹنٹ جج. لیکن بطور چیف جسٹس جو ان کا آخری سال ہے اس میں انہوں نے جو انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس ہے اور جو کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آلموسٹ ہر ایکسٹینٹ تک گئے. بہت سارے سو موٹوز ہیں جن سے میں اگری کرتا ہوں، کچھ ایسے بھی ہیں جن پر ڈس ایگری بھی بندہ کر سکتا ہے. بٹ میجورٹی جو ان کا انٹینٹ تھا وہ یہ تھا کہ جب آپ اپنے ملک میں اداروں کو کام کرتے ہوئے نہیں دیکھتے، جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ہر چیز کے لیے جوڈیشل انٹرونشن کی ضرورت ہے. مثلا میرا سوال جو ہے اسٹارٹنگ فرام دی اکاؤنٹیبلٹی اینڈ اینڈنگ ٹل، میں تو کہتا ہوں فروٹ کے ریٹس بھی، اگر فرض کریں اس میں سے ہم جوڈیشری مائنس کر دیتے ہیں، میں بالکل اس حق میں نہیں کہ جوڈیشری یہ کام کرے، لیکن ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتایا جائے کہ یہ جن کا کام ہے انہوں نے یہ کب کرنا ہے. پاکستان کے پچھلے 40 سال میں زرداری صاحب کہتے ہیں میں نے کرپشن نہیں کی، نواز شریف صاحب کہتے ہیں میں نے نہیں کی، عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نے نہیں کی، تو پھر بنی سلیم آپ نے یا میں نے کی ہوگی یا ہمارے پینلسٹ نے کی ہوگی. وہ کرپشن تو ہوئی ہے اس ملک میں، اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ کسی قسم کا ایکشن کسی نے لیا؟ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے آج تک کوئی ایسا ریفرنس جو کہ آپ کہیں کسی بڑے آدمی کے خلاف ڈیسیجن ہے، آصف علی زرداری صاحب کو 14 سال بعد انہوں نے کہا جی کہ یہ بالکل بے قصور ہیں. مقصد یہ ہے کہ جس ملک میں پروسیکیوشن ویک ہے، جس ملک میں انویسٹیگیشن ویک ہے، اور یہ ادارے بلڈ اپ کرنا گورنمنٹ کا بھی کام ہے اور ان تمام اسٹیک ہولڈرز کا بھی کام ہے، لیکن اگر وہ ویک تو چیف جسٹس صاحب نے یہ کیا، ثاقب نثار صاحب نے جس طرف آپ بات کر رہے ہیں؟ جی میں اسی پر یہ آتا ہوں. ان کا کام تھا بطور
ایز اے کیٹلسٹ ایکٹ کرتے ہوئے ان چیزوں کو اپنے اپنے جو فورمز ہیں ان پر سٹارٹ کر دینا. مثلاً نواز شریف صاحب کی اکاؤنٹیبلٹی ہے, اپارٹ فرام دیٹ ڈسکوالیفیکیشن تھنگ, باقی تمام معاملے نیب کے سامنے رکھے. ابھی بھی جے آئی ٹی کے اوپر جو آصف علی زرداری صاحب کے اوپر جے آئی ٹی بنی, اس کی جو رپورٹ ہے وہ انہوں نے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے سامنے رکھی. نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اس کے ساتھ ڈس ایگری کر لے کہ جی ہم نے نہیں ریفرنس بنانا. میرا صرف سوال یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ایک ایز اے کیٹلسٹ رول پلے کیا. کچھ جگہوں پر انہوں نے ٹرانسگریس بھی کیا, کچھ چیزوں میں وہ بالکل جذباتی ہو جاتے تھے, جس طرح عرفان صاحب کہہ رہے ہیں میں ان سے ایگری کرتا ہوں کچھ جگہوں پر بالکل. بٹ یہ ہے کہ ان کی انٹینٹ اوور آل واز گڈ اینڈ ہی وانٹڈ ٹو ڈو سم تھنگ گڈ فار پاکستان. میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں. All right, super. Thank you so much احمد بنسوٹا صاحب for sharing your valuable comments. رضا رومی صاحب ویری کوئکلی, کیونکہ مجھے بریک پر جانا ہے, لیکن میں آپ کو ذرا ایڈ ان کر لوں پھر دین آئی ول ٹیک اے بریک. ایونٹ فل رہا بیرسٹر احمد بنسوٹا صاحب کہہ رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی ون لائنر جو ایک پنچ لائن ہوگی کہ آج ان کا جس طرح سے 2 سال کے ٹینیور ختم ہوا ہے وہ باعث مسرت ہے یا پھر باعث تشویش ہے. آج کے دن you should be sad, you should be happy. What should the people of Pakistan be thinking right now? دیکھیں میرے خیال سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو کہ کچھ ریلیف ملے گا, خصوصاً جو ایک طرح سے یہ تاثر مل رہا تھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف جو کورٹس نے کارروائیاں کیں پچھلے 2 سال میں, کم از کم وہ تو کچھ سکھ کا سانس لیں گے اور توقع کریں گے کہ نئی چیف جسٹس جو ہے وہ اس طرح کی سیاسی پارٹیزن شپ کا امپریشن نہیں دیں گے. اگرچہ شاید پچھلے چیف جسٹس یہ کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے, لیکن عوام کو یہ تاثر ضرور جا رہا تھا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ دیکھیے انہوں نے اچھی چیزیں بھی کی ہیں, ہم ان سے نہیں انکار کر سکتے. میڈیا کے حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ انٹرونشنز کی, کوشش کی کہ وہ چینلز یا وہ اخبارات جو اپنے ورکرز کو نہیں سیلری دے رہے تھے انہوں نے دلوائی. تو اب یہ ایز اے جرنلسٹ تو میں بالکل اس کی تائید کرتا ہوں, کیونکہ میرے خیال سے یہ ان کاموں میں سے جس کو میں اچھا کہوں گا. لیکن یہ ہسپتالوں میں, اسکولوں میں یہ چھاپے مارنا, یہ ڈیم والا سلسلہ, یہ بالکل ان نیسیسری تھا. یہ پالیسی کے میٹرز جو ہیں کورٹس کو اس میں انٹرفیئر کرنا ہی نہیں چاہیے, نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کہ یہ پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو کا کام ہے. جوڈیشری نے اوور سٹیپ کیا. یہ افتخار چودھری صاحب کے زمانے سے روایت کا آغاز ہوا اور بدقسمتی سے یہ آگے بڑھے جا رہی ہے, اس میں کمی نہیں آ رہی. یعنی کہ ایک سے بڑھ کر ایک ہمیں دکھائی دیا چیف جسٹس کے جنہوں نے کہا کہ وہ مسیحا کے طور پہ نمودار ہو گئے ہیں. پہلے افتخار چودھری صاحب نے کہا وہ قانون کی بالادستی کریں گے, یہ کریں گے. انہوں نے کہا جی میں ڈیم بناؤں گا. اب دیکھیے ڈیم کا آپ کے سامنے کیا حال ہوا کہ جتنے اس میں پیسے جمع ہوئے اس سے کئی زیادہ اس کی پروپیگنڈا اور پی آر پہ خرچ ہو گئے. اب یہ بھی ہمیں سوال یہ کرنا چاہیے شہریوں کو, حکومت وقت سے اور عدلیہ سے, کہ آخر کس وجہ سے آپ نے ہمارے ٹیکس پیئرز کے پیسے جو ہیں, وہ پیسے جو پاکستان کے عام عوام اپنے ٹیکسز میں کاٹ کے دیتے ہیں, آپ نے ڈیم کے اشتہاروں میں لگا دیے. کمال ہے, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کیونکہ سب ڈرتے ہیں خوف سے کہ جی کنٹیمپٹ ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا. وکلا بڑے بڑے ہمارے بڑے بڑے جورسٹ, انہوں نے بھی یہ سوال کرنے کی زحمت نہیں کی. اور بھی جس طرح کے فیصلے ہوئے, دیکھیے پاناما کا فیصلہ تو ایک ہے نا, وہ تو خالصتاً سیاسی فیصلہ تھا. مگر یہ کیا بات ہوئی کہ عدالت میں آپ ایک لینڈ پراپرٹی ڈیولپر کو بلا کے کہا کہ بھئی تم کتنا فائن دو گے, اور بارگیننگ ہو رہی ہے, نہیں میں 250 دوں گا, نہیں تو 500 دو, نہیں تو میں گھر دوں گا. So it was eventful and a lot of presidencies was set. میں یہی سے اس ڈسکشن کو آگے لے کے جاؤں گی, بیکاز آج جب فل کورٹ ریفرنس ہوا تو اس میں جو آپ کے نامینیٹڈ, آپ کے نامزد جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے, آصف سعید کھوسہ صاحب بھی وہاں پر موجود تھے, اینڈ واٹ ہی ہیز ٹو سے آف ہز 9 months ٹینیور. اس کے اوپر ہم آ کے بات کریں گے کہ جو پریزیڈنسز جو لاسٹ آپ کے چیف جسٹسز آف پاکستان سیٹ کر کے جا چکے ہیں وہ کس حد تک آگے بڑھیں گے یا یہیں پہ ختم ہو جائیں گے. ایک چھوٹا سا بریک, ول بی بیک. ساتھ موجود ہے عرفان قادر صاحب. یہ جو ہمارے نامینیٹڈ نامزد چیف جسٹس آف پاکستان ہے آصف سعید کھوسہ صاحب, انہوں نے بھی آ کے آج بڑی ایمبیشیس, بڑی اچھی, بڑی زبردست اور ایونٹفل باتیں کی. یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں بھی ڈیم بناؤں گا, میں بھی اپنا قرض اتارنا چاہتا ہوں, لیکن ڈیم کس چیز کا بنائیں گے؟ مقدمات کی تاخیر کے خلاف ڈیم بنائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ جی زیر التوا مقدمات اور جھوٹے مقدمات جو ہیں ان کو میں نپٹانا چاہتا ہوں, ان کے خلاف میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو یہ جو پریزیڈنسز جو سیٹ ہوئے, جس کا ذکر آپ نے بھی کیا ایٹ دا ٹائم آف ثاقب نثار صاحب, جس کا ذکر رضا رومی صاحب کر رہے ہیں, جس کا ذکر مرتضی سولنگی صاحب نے کیا, یہ پریزیڈنسز جو نئے چیف جسٹس آف پاکستان ہے, بیکاز ڈیفینیٹلی یو نو دیم ویری ویل, تو کیا یہ آگے بھی کنٹینیو ہوں گے, نہیں ہوں گے, کیا چانسز ہیں؟ یہ جس طرف ابھی سولنگی صاحب نے اشارہ کیا ان کی تقریر کی طرف, تو میری نظر سے بھی ان کی تقریر گزری ہے, اور میں ابھی بتاتا ہوں کہ یہ
ان کے بارے میں کہ آئندہ یہ کیا لایا عمل اختیار کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے ابھی سولنگی صاحب کی بھی گفتگو سنی اور رضا رومی صاحب کی بھی سنی، اور میں دونوں سے ایگری کرتا ہوں. اور رضا رومی صاحب نے تو بہت ہی کمپریہنسولی ہر چیز کو بیان کر دیا، اور اس کے بعد میں سمجھتا نہیں ہوں کہ کوئی چیز رہ گئی ہے پچھلے چیف جسٹس صاحب کے بارے میں کہ کوئی اور بات ان کے بارے میں کی جائے. تو اب میں آپ کا جواب دیتا ہوں جسٹس آصف کھوسہ کے بارے میں کہ انہوں نے اپنی تقریر میں بہت ہی ٹیمپریٹ لینگویج میں بڑے شستہ طریقے سے بڑی فنیس کے ساتھ یہ پیغام دے دیا ہے تمام جوڈیشل اور لیگل حلقوں کو اور پاکستانی قوم کو کہ وہ ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ کورٹ ہوگا ان کے چیف جسٹس ہوتے ہوئے. اور ثاقب نثار صاحب کا جو ایک پاپولسٹ سینٹیمنٹس کریٹ کرنے والا کورٹ ہے، یہ وہ کورٹ نہیں ہوگا. جیسے آپ ابھی فرما رہی تھیں ڈیم کے بارے میں، تو انہوں نے ڈیم کی تشریح بالکل ڈیفرنٹ کر دی. انہوں نے کہا کہ ہم ڈیم بنائیں گے اگینسٹ فریولس لٹیگیشن، ہم ڈیم بنائیں گے اگینسٹ جو جھوٹے لوگ ہیں ان کے خلاف ڈیم بنائیں گے، اور ہم ڈیم بنائیں گے جو لوگ جوڈیشل سسٹم کو ابیوز کرتے ہیں. تو یہ ساری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اب وہ والا ڈیم نہیں بنائیں گے، اس کو تو شاید وہ ابینڈن کر دیں گے یا ختم کر دیں گے. اب یہ وہ کام کریں گے جو کہ ججز کے کرنے والا ہے. جسٹس آصف کھوسہ جو ہیں وہ جو مجھے لگ رہا ہے ان کی تقریر سے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ چیز نہیں بنیں گے جو جسٹس ثاقب نثار بن رہے تھے، کہ جسٹس ثاقب نثار جو ہیں وہ ایک طرف رابن ہڈ تھے، ایک طرف سپائڈر مین تھے، اور ایک طرف اسی طرح سے وہ سلطان رائی کا وہ کریکٹر تھے جو کہ ہماری پنجابی فلموں میں نظر آتا تھا، جو کہ اچھا بھی کرتا تھا اور جو کہ کچھ تحکمانہ طریقہ سے بھی چیزیں کرتا تھا لیکن بڑا پاپولر تھا. اور سلطان رائی اسی طرح ایک بڑے پاپولر فنکار بن کے ابھرے ہیں، اور ثاقب نثار صاحب نے اس طرح کی پروجیکشنز بھی نظر آئیں جو کہ افتخار چودھری صاحب میں تھیں. لیکن جسٹس آصف کھوسہ کی آج کی تقریر کے بعد یہ چیز بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ وہ ایز اے جج اپنے آپ کو کنفائن کریں گے اپنی کانسٹیٹیوشنل اور لیگل لیمٹس میں، اور میرا نہیں خیال کہ اب وہ اس پاپولزم کی طرف جائیں گے جس کی کہ انتہا جسٹس ثاقب نثار نے کر دی تھی اور جس کی ابتدا جسٹس افتخار چودھری نے کی تھی. اس کے تمام ریکارڈز جو ہیں وہ جسٹس ثاقب نثار جو انہوں نے توڑ دیے، اور وہ اگر ابتدا تھی افتخار چودھری صاحب کی تو یہ انتہا تھی. اس قدر انتہا ہو گئی ہے کہ اب کوئی بھی آنے والا چیف جسٹس جو ہے میرا خیال ہے اس طرف رخ نہیں کرے گا. اور یہ جو آپ کے چند پروگرامز ہیں اگلے 2 دن جو چلیں گے اس میں بہت سارا نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ ہمارا کلچر یہ کہتا ہے کہ جب کوئی اپنے عہدے پر نہیں رہتا ہے یا کوئی چلا جاتا ہے تو اتنی بھی نہیں، میں نے ان کے خلاف کچھ نہیں کہا، میں تو ان کو چلے اب آگے نیکسٹ فیوچر کے بارے میں. سولنگی صاحب خلاف حق کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے میں اس سے زیادہ باتیں کرتا تھا، آج میں کم باتیں کر رہا ہوں کیونکہ وہ عہدے پہ نہیں ہے. بالکل عرفان صاحب نے بڑی اچھے طریقے سے نئے چیف جو صاحب ہیں ان کا بھی ذکر کیا اور پرانا بھی سمری کی. دیکھیے خلاف حق کی بات نہیں ہوتی، بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک آئین جو ہے وہ مقدس ایک ڈاکیومنٹ ہے، وہ ہر ادارے کو اپنی اپنی جگہ بتاتا ہے. جب آئین سے ٹرانسگریشن ہوتی ہے، لوگ حدود پار کرتے ہیں تو اس وقت یہ بتانا ضروری ہوتا ہے. میڈیا کا یہ کام ہے، یہ سول سوسائٹی کا کام ہے، یہ وکلا کا کام ہے، یہ جورسٹ کا کام ہے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں یہ جو خوف کا ہتھیار ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا، یہ استعمال ہوتا ہے. کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں. تو عرفان قادر صاحب تو بڑے ان کم لوگوں میں سے ہیں کہ جو کہ ہر وقت اپنی آواز بلند بھی کرتے ہیں غلط باتوں کے خلاف اور ان کی نشاندہی بھی کرتے ہیں. لیکن پاکستان کی بالعموم میں سمجھتا ہوں یہ فیلئر ہے پاکستان کی انٹیلیجنسیا کا اور پاکستان کی سول سوسائٹی کا. اس سے زیادہ کہ کورٹ نے کیا کیا کہ نہیں کیا کیا، میں یہ بس کہنا چاہتا تھا. چلیے سولنگی صاحب، اس سے پہلے کہ میں رضا کے اوپر نیا سوال داغوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی ایک تجویز بھی سامنے آیا. آئی ایم شیور کہ آپ نے آج پوری جو ریفرنس فل کورٹ ریفرنس کی جو پوری کاروائی تھی آپ نے ٹیلی ویژن اسکرینس پر دیکھی ہوگی. ایک تجویز، ایک گرینڈ ڈائیلاگ کی، تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں آپ کے وہ سب آپس میں بات کریں، چارٹر آف گورننس ہو، اداروں کے جو تمام لوگ ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے مباحثہ کریں اور اسی قسم کی ملتی جلتی جو باتیں ہیں وہ شہباز شریف صاحب بھی کرتے رہے ہیں اباؤٹ دا گریٹ گرینڈ ڈائیلاگ. جی میں اس سے پہلے کہ آپ کے سوال کا جواب دوں، میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے ایک بار پھر یہ بات کہوں گا جو رضا رومی نے بھی کہی
کہ عرفان قادر صاحب ہمارے ملک کے ان ممتاز قانون دانوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی بات بغیر کسی خوف خطر کی ہے، اور خاص طور پر ایسے قانون دان ہیں جو جمہوریت پسند ہیں اور جنہوں نے عدلیہ اور دوسرے اداروں اور افراد کی آئین کے اندر جو مداخلت ہے اور اپنی حدود سے تجاوز کو بہت جرأت کے ساتھ پیش کیا ہے، اور آج جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس سے بہت زیادہ سخت باتیں وہ کرتے رہے ہیں بغیر کسی نتائج کی پرواہ کیے بغیر۔ بالکل ہم نے بڑے شوز کیے ہیں قادر صاحب کے ساتھ، ایک طرح سے خراج عقیدت پیش کرنا بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ اچھا، میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی ہمارے جو محترم چیف جسٹس صاحب جو کل جن کے حلف برداری ہے، انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں۔ ایک پرائیویٹ سٹیزن کے طور پر یا ایک شہری کے طور پر تو ان کو ہر چیز کہنے کا حق ہے، لیکن وہ جس مرتبہ پر فائز ہیں اس میں ان کو احتیاط ان پر بہت لازم ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو انٹرا انسٹیٹیوشنل ڈائلاگ اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن اور دوسرے اس طرح کے جو اہم معاملات ہیں اس پر جو انہوں نے گفتگو فرمائی ہے، اور صدر صاحب کے لیے جو کردار انہوں نے تجویز کیا ہے، یہ بطور جج ان کے جو فرائض ہیں اور جو ان کے اختیار ہیں اس سے باہر ہے، اور صدر صاحب کے بھی ان اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے ڈائلاگ کرائیں۔ میرے خیال میں ہمارے تمام افراد اور اداروں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جمہوریت کی ماں پارلیمان ہے۔ اس ملک کو جو بھی مسائل درپیش ہیں وہ ان کا حل عوام کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کے ذمے ہیں۔ اگر کوئی گڑبڑ ہوگی تو ہم انہی کو ذمہ دار قرار دیں گے۔ وہ تمام افراد اور ادارے جو غیر منتخب ہیں ان پر ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس ملک کی جو مشکلات ہیں ان کا کوئی حل اپنے طور پر نکال کر اس مسیحا سنڈروم کی طرف چل پڑے۔ رضا رومی صاحب، 28 دسمبر 2019 کو آپ اور میں اور ہم سارے یا مے بی ڈفرینٹ پینل بیٹھ کر کے نئے چیف جسٹس آف پاکستان جنہوں نے کل اوتھ لینا ہے ان کی تعریف کر رہے ہوں گے اسی طرح؟ میرا خیال سے بالکل ہم کر رہے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے جسٹس کھوسا جو ہے، میں ان کو تو مجھے زیادہ تو نہیں پتا لیکن ان کی ججمنٹس تو پڑھی ہیں یقیناً، اور اس سے زیادہ یہ کہ پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ آئین کی ہمارا جو آئین ہے اس کی کئی تشریحات لکھ چکے ہیں، ان کی کتابیں ہم دیکھتے رہے ہیں، تو اس سے یہی جو لفظ استعمال کیا ٹیمپریٹ، یعنی کہ معتدل اور سوچ سمجھ کے میجرڈ بات کرنے والے شخص ہیں۔ تو میری ان سے یہی امید ہوگی کہ یہ پینڈولم جس سمت میں گیا ہے اس کو واپس لائیے اور کچھ اعتدال لے کر آئیں، کہ یہ اس طرح کی ہائپر ایکٹیو سپریم کورٹ جو کہ بس بڑکیں بھی لگائے اور دھمکیاں دے روزانہ اس کو فلانے کو، اور اس کے بعد اس کا کچھ خاطر خواہ رزلٹ بھی نہ آوے۔ جب بہت زیادہ ضرورت جی ہوگی کوئی اور بالکل۔ اب دیکھیں نا 43 پہ ثاقب نثار صاحب نے لیے تھے، اب یہاں پہ کہا گیا کہ کہاں ہے نواز شریف، کون ہے شہباز شریف، لاؤ اس کو، وہ کیا اسے بولتے ہیں حسین نقی بیچارے سینئر ہمارے صحافی، ان کو ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ اس طرح کی کئی واقعات وکلا نے کمپلینٹس کی ہیں، کسی نے کہا ہے کسی نے نہیں کہا، کوئی ڈر گئے۔ تو بات یہ کلچر ختم ہونا چاہیے ہائیسٹ کورٹ آف لینڈ کا۔ دیکھیے دنیا میں سپریم کورٹ جو ہوتی ہے وہ یوں سمجھیے کہ ایک اتنا باوقار ادارہ ہوتا ہے کہ اس کے جج ہر قدم پھونک کے چلتے ہیں۔ اچھا، فارمر چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب کو شاید آئیڈیا بھی تھا، بیکاز وہ بارہا یہ کہہ رہے تھے کہ 17 کا لوگ ویٹ کر رہے ہیں، مجھے پتہ ہے۔ اب ڈیم کے لیے ان کی اتنی جدوجہد رہی، اتنا انہوں نے انیشیٹو لیا، پہلے پیسے 10 لاکھ روپے ابھی انہوں نے اپنے پلے سے دیا کہ بھئی میں اس کی نیو رکھ رہا ہوں، اس کی بنیاد رکھ رہا ہوں، لیکن وہ ایک جیسے آپ جس تاثر کی بات کی ہر انچ پر ڈیم بنے گا، ایگزیکٹلی، اور پی ٹی آئی کی ایک تاثر جا رہا تھا کہ ایک اسپیسیفک جماعت کو جس کا ایک فیور دیتے رہے، انہوں نے 2 دفعہ اس کی انوگریشن آگے کر دی۔ سو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا تھا جس کی وجہ سے ثاقب نثار صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ایوری بڈی از ویٹنگ فار 17 جنوری۔ دیکھیے میں تو ان کی نیت پہ ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے، نیت ان کی واقعی اچھی تھی، وہ اچھی چیزیں چاہتے تھے، لیکن بات یہ کہ یہ جس کا کام اسی کو ساجھ ہے، یہ کام ججوں کا نہیں ہے، یہ کام عدلیہ کا نہیں ہے۔ ڈیم بنانا، ہسپتال کو بہتر کرنا، دوائی ہے کہ نہیں ہے، فلانا انسٹیٹیوٹ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا، یہ کام ان کا نہیں ہے۔ جو ان کا کام ہے اپنا ٹوٹا ہوا کولیپسڈ عدالتی سسٹم جو ہے جس میں کہ لاکھوں لوگ منتظر انصاف کے 20 سال سے 15 سال سے 30 سال سے ان کو انصاف ملے۔
خود آج سپریم کورٹ میں 40,000 سے زیادہ مقدمات، میں آپ کل اپنے اعداد و شمار دیکھ رہا تھا رات کو، اور اس میں 8,000 کا اضافہ ہوا ثاقب نثار صاحب کے زمانے میں، 8,000 مقدمات کا اضافہ ہوا. تو دیکھیں نا، مقدمات کا تو اضافہ ہی ہونا تھا نا کہ توجہ کہیں اور تھی. اب بات یہ تو ایک طرف. پھر دوسرا یہ ہے کہ ملک کے سیاسی 3 بار الیکٹڈ وزیر اعظم نواز شریف، چاہے آپ ان کو پسند کریں نہ پسند کریں، اور ہم یہ کہتے ہیں ان کا احتساب ہو، لیکن ان کو اس طرح سے ٹریٹ کرنا اور ان کی پارٹی کے لوگوں کو کے ساتھ ایک رویہ ہونا، دوسری پارٹیوں کے ساتھ الگ رویہ ہونا، اور بات بات پہ سیکھ پا جانا، یہ جو ہے یہ زیب نہیں دیتا اتنے باوقار اتنے بڑے انسٹیٹیوشن کو. اور مجھے نئے چیف جسٹس سے ہمیں یہی توقع بھی کرنی چاہیے، بلکہ استدعا کرنی چاہیے کہ یہ جو ڈیمیج ہوا ہے اس کو ریپیئر کریں اور واپس لے کر آئیں، اس کو کسی طرح سے ٹھیک کریں. کیونکہ دیکھیے، ایک ادارے کو بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے، بگاڑنا 2 دن کا کام ہے، 3 دن کا کام ہے. کوڈ آف کانڈکٹ بھی ہے، ججوں کا رولز بھی ہیں وغیرہ وغیرہ. پاکستان کے جو ایکشنز ان کو ادارے سے کیوں نتھی کر رہے ہیں؟ دیکھیے نہیں کہ ایسے کرنا چاہیے، بیکاز ایک تو ایک فرد واحد کا اگر کوئی کام ہے یا اگر آپ اس کے اوپر کرٹیسزم ہو رہی ہے جیسے آپ کر رہے ہیں، یا کوئی چیز اگر نہیں پسند آ رہی، اس کو آپ مطلب ادارے کے اوپر کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ Why are you saying it to the institution؟ دیکھیے، وہ فرسٹ امنگ ایکولز ہوتے ہیں ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہوتے ہیں. دوسرا یہ کہ جو رولز ہیں اس کے مطابق ان کے پاس بے انتہا پاور ہوتی ہے کہ فلاں کیس کہاں لگے گا، کہاں نہیں لگے گا، بینچ کیسے بنے گی، پالیسی کیا ہوگی. پھر ایک نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ باڈی بھی ہے جس کو کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیڈ کرتے ہیں. تو پورے عدالتی نظام کا احاطہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. بدقسمتی سے وہاں پہ کچھ نہ ہوا. افتخار چودھری صاحب نے وعدے کیے، لوگوں کی توقعات آسمان پہ پہنچائی، جب وہ گئے تو وہی حال انصاف کا تھا، وہی کرپشن، وہی تاخیر نچلی کورٹس میں جو ہوتی آئی ہے، کچھ نہ ہو سکا اس پہ. I hope so کہ کل کے بعد اور آنے والا وقت پاکستان کے لیے بہت زیادہ اچھا. I have to take a quick break اور اس کے بعد ہم بات کریں گے ان چیزوں کے بارے میں جس کے بارے میں we are best talking at. لائک ہم بات کریں گے PTI کے 5 مہینے جس طرح سے ہوئے ہیں، اس کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور معاشی بدحالی کا کیا لیول، کیا سکور رہا. اپنے تینوں دجل قسم کے اینالسٹ سے جانیں گے. ایک چھوٹا سا بریک، ول بی بیک. سخت رضا رومی، مرتضی سولنگی، عرفان قادر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. مرتضی سولنگی صاحب، میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی، ذرا کچھ پولیٹیکل معاملات کی بھی بات ہو جائے. وہ جب سے یہ ٹویٹ ایک ہوئی ہے صبح، خیر ایک اور ٹویٹ بھی ہوئی تھی، وہ اس والی کی میں بات نہیں کری، جو آج صبح عمران خان صاحب نے ٹویٹ کی، پرائم منسٹر آف پاکستان نے، کہ بھئی کچھ سیاستدانوں کے نام ECL پہ آتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پولیٹیکل درجہ حرارت بڑھ گیا ہے. بلاول بھٹو نے اس کا جواب نیشنل اسمبلی میں دیا کہ اب میرے سامنے ہوتے تو میں ان کو جواب دیتا. تو ویئر دا تھنگز آر ہیڈنگ ٹو؟ دیکھیں، عمران خان صاحب نے تو آج کمال ہی کر دیا. خاص طور پر انہوں نے جو حب الوطنی کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز اور سیاستدانوں کو ملک کے اندر رہنا چاہیے اور یہ ECL پر ڈالنے پر کیوں اعتراض کر رہے ہیں. تو مجھے تو لگتا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ محب وطن جماعت PTI ہے اور اس کے جو قائد ہیں وہ سب سے زیادہ محب وطن ہیں. تو میں تو مشورہ یہی دوں گا کہ ان کو چاہیے کہ اپنے پارلیمنٹیرینز بشمول خود اپنے آپ کو ECL پر ڈال دیں تاکہ وہ صحیح طرح سے قوم کی خدمت کریں. تو یہ جو 6-7 جو ٹورز وہ خود کر رہے ہیں بجائے کمرشل ایئر لائنر کے جو PAF ایئرکرافٹ پہ، یہ سارا کام بند کریں، ورنہ تو ان کی جو اپنی جو حب الوطنی ہے اس پر شکوک پیدا ہو جائیں گے. مجھے نہیں پتا کہ کس طریقے سے، کس سنجیدگی کے ساتھ ہمارے وزیر اعظم صاحب گفتگو فرماتے ہیں، پھر وہ اپنی ہی ساری بات پہ وہ واپس بھی آتے ہیں، پھر وہ یو ٹرنز بھی لیتے ہیں. تو یہ ایک عجیب مذاق ہے. آپ دیکھیں کہ 6 مہینے کے اندر تیسرا بجٹ جو ہے وہ چند دنوں کے اندر پیش ہونے والا ہے. آپ فچ سولوشنز کی رپورٹ پڑھیں کہ کیا ملک کی اکانومی کا ہوا ہے. آپ نے اپنے ابتدائیے میں بتایا کہ اسٹاک مارکیٹ سے کتنے پیسے گئے ہیں. تو جو بزنس ہے وہ تو آگے چلتا ہی نہیں ہے کہ اگر آپ اتنی عدم یقینی اور عدم استحکام پیدا کر لیں مارکیٹ کے اندر. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میرے پاس وقت کی تھوڑی کمی ہے. سولنگی صاحب، میں آگے عرفان قادر صاحب آپ سے ذرا قانونی بات، ECL کو کیا واقعی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے؟ یہ لا میکر کے لیے ایک انسلٹنگ نہیں ہو جاتا؟ کیونکہ اب تو ہمارے پرائم منسٹر اس کو بلکہ اون کر کے بہت اس کے اوپر پراؤڈ فیل کر رہے ہیں کہ ہاں جی ECL میں نام آ گیا تو ایک تو سیاستدان ڈر جاتے ہیں جیسے کہ کوئی بڑی بات ہی نہیں اگر ECL میں نام آ گیا تو.
یہ جو ECL کا ایشو ہے اس کو اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ جیسے احتساب جو ہے وہ صرف سیاست دانوں کا ہونا ہے اور جو باقی طبقے ہیں ان کا احتساب نہیں ہونا. حکومت نے اگر احتساب میں کوئی اپنا کوئی رول پلے کرنا ہے تو ان کو چاہیے کہ ان کا رول سیاست کو ختم کرنا نہ ہو یا سیاست دانوں کو ختم کرنا نہ ہو بلکہ بدعنوانی کو ختم کرنا ہو. اور اگر انہوں نے بات کی تھی مدینہ کے ریاست کی تو پھر جب فتح مکہ ہوئی تھی تو ایک ڈیفرنٹ کمپلیکشن نظر آیا تھا جہاں پہ کہ نبی کریم کے جو ورسٹ دشمن تھے ان کو بھی معاف کر دیا گیا تھا. اور پھر مکہ کی جو ریاست جب وہ فتح مکہ ہوگی اس کے بعد ایک بالکل ڈیفرنٹ کمپلیکشن ریاست کا سامنے آتا ہے. ہم ابھی تک مدینہ کے اس پیریڈ سے ہی نہیں نکل سکے. مدینہ کا جہاں ریاست ہے وہاں مکہ کی بھی ریاست ہے جب فتح مکہ ہوتی ہے. تو اب جب وہ حکومت میں آ گئے تو ان کو تو ان ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے جو پاکستان کے کور ایشوز ہیں. وہ صرف سیاست دانوں کی اکاؤنٹیبلٹی کو ڈسکس کر رہے ہیں. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی نیب ہمارا ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, مداخلت نہیں کرنا چاہتے, اور دوسری طرف اس طرح کا بیانیہ ہے جس سے لگتا ہے کہ ساری کرپشن جو ہے وہ سیاست دانوں میں اور ان سیاست دانوں میں جو ان کے حریف ہیں ان میں سمٹ کے آ گئی ہے. تو یہاں میں بالکل متفق ہوں سولنگی صاحب کی بات سے کہ ECL میں پھر یہ اپنے بھی نام ڈال دیں جس طرح کے وہ باقیوں کے چاہتے ہیں تاکہ حب الوطنی کی ایک نئی مثال قائم ہو جائے. گو کہ علامہ اقبال تو اس سے اگری نہیں کرتے تھے, انہوں نے تو بلکہ ان کا ایک بڑا شعر ہے مجھے جی اوکے ٹھیک ہے. آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم. جسٹ فائنل کامنٹس فرام رضا رومی صاحب. رضا رومی صاحب اپنے پرائم منسٹر کے بارے میں کچھ تو بتا دیں. ایسے ہی رہیں گے وہ جب تک پرائم منسٹر رہیں گے؟ نہیں دیکھیے ان کا بھی معاملہ یہی ہے کہ نیت ان کی اچھی ہے, عزائم ان کے اچھے ہیں, ایماندار آدمی ہیں, مگر پرابلم یہ ہے کہ نا تجربہ کاری ان کی جو کیبنٹ اور ان کی حکومت کا جو امپریشن ہے وہ اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. چاہے یہ ECL تو ایک چھوٹا مسئلہ ہے, اور بھی ایشوز دیکھ لیجئے, معیشت دیکھ لیجئے, سیاسی ہینڈلنگ اپوزیشن کی دیکھ لیجئے, پالیسی سازی دیکھ لیجئے. مطلب اچھی نیت کا ہونا صرف کافی نہیں ہوتا. نا تجربہ کاری اور بغیر تیاری کے آپ حکومت کی باغ دوڑ سنبھالیں تو پھر اس طرح کی آپ لڑکھڑاتے بھی ہیں, غلطیاں بھی کرتے ہیں, یو ٹرن بھی لیتے ہیں, پھر ان کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں. اور دیکھیے اب تو یہ عالم آ گیا کہ ان کے سب سے پیارے اور بہترین پروموٹرز اور سپورٹرز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ گھر جائیں. اور تو اور مطلب وہ لوگ جنہوں نے کالم لکھ کے ہمارا سر جو ہے وہ دہی جما دیا اس میں, اور ٹی وی دیکھ کے کان پھک گئے کہ عمران خان مسیحا آ گیا, ملک کو بچانے کے لیے آ گیا, قائد اعظم کا دوسرا روپ آ گیا. آج وہی عمران خان پہ تھا. اب ہم جیسے لوگ کہہ رہے ہیں بھائی اس کو 5 سال حکومت کرنے دو, اس کا جمہوری حق ہے, یہ پارلیمنٹری جو سسٹم ہے اس کو چلنے دو. یہ کمال کی بات ہے. آپ گھر بھیجنے کی 5 مہینے کی بات کریں. عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ سٹاک ٹیکنگ کریں, وہ دیکھیں کہ کہاں ان کے ویک ممبرز ہیں ان کی ٹیم کے, ان کو فارغ کریں, اچھے لوگ سامنے لائیں, پالیسیاں بیٹھ کے بیٹھیں, اور منسٹروں کی زبانیں جو ہیں ان کے لیے کچھ تالا لگائیں. ایک منسٹر ہونا چاہیے جو گورنمنٹ کا نمائندہ ہو, ایک نمائندہ ہو. ہر منسٹر اپنی بولی نہ بولے, نیب کی کبھی ترجمانی کر رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں, اور ایک انتشار سی کسی کیفیت ہے. تو دیکھیے یہ بات, یہ آپ چاہے کتنے بھی لاڈلے ہوں, گورنمنٹ میں آ کر آپ کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا. ورنہ آپ لاڈلے نہیں رہتے, ورنہ آپ جیسے کہ آپ ہماری لاڈلی ہمیشہ رہیں گی. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ عرفان قادر صاحب, تھینک یو ویری مچ. مرتضی سولنگی صاحب, اٹ واز ونڈرفل انٹریکٹنگ ود یو, اینڈ رضا از آلویز ونڈرفل. اس دعا اس امید کے ساتھ کہ جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہترین ہو. آئی ول سی یو آن منڈے ود اے فریش شو. مین وائل ڈونٹ فرگیٹ ٹو کیچ دا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ٹمارو 9 o'clock in the morning and of course 4 o'clock in the evening. I'll see you soon. Bye.